गुड इवनिंग टू एवरीवन। उर्दू समझने वालों को, जो कोई हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम। मेरा नाम एस्तर है और आज मैं राइट एंगल का प्रोग्राम होस्ट करूंगी और हम एक छोटे से वाक़े को लेके जो अपने इम्पैक्ट में बहुत बड़ा है, हम उसके बारे में बात करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे हम अपने माशरती रवैयों के साथ पाकिस्तान में। ये वाक़या जो है जी 3 सितंबर को पेश आया मुरीदवाला में, और समंदरी का ये इलाका है, समंदरी तहसील फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये चक नंबर 206 की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर मुर्दे दफनाने की बात पर मामला इस हद तक बढ़ गया कि 55 लोगों के ऊपर 295 यानी गुस्ताखे रसूल का केस जो था वो दायर कर दिया गया और उसी शाम को 14 लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। जो मुकामी पुलिस थी उसने मसीही लोगों के घरों में छापे मार के 14 लोगों को उसी दिन गिरफ़्तार कर लिया। ये और बात है कि बाद में इसमें तरमीम भी हो गई और साबित ये हो गया कि ये 295 के अंडर आता भी नहीं है। लेकिन उस वक्त तक जो इसका इम्पैक्ट था, जो लोगों में खौफ व हरास फैल गया, जो बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा हो गई, उसको हल करने में भी बहुत देर लगेगी। तो हम इस वाक़े को इस्तेमाल करते हुए WWeb TV से हम आपके साथ बात करेंगे और हम बात करेंगे कि क्या ये वाक़या हमारी माशरती कम फहमियों की जानिब इशारा करता है या इस पे ये कोई मजहबी मसला है और मजहबी लिहाज से इस पे क्या तबसरा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या हुकूमती इदारे या हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ बैठे या पाकिस्तान में, हम इसमें किस तरह इसके हल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पादरी राना यूब साहब हैं, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ पादरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनकी बड़ी पहचान ये है कि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहब मुकालमे को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हुए बाहमी युगानगत को फ़रोग़ देने के लिए जितने लोगों ने काम किया उनमें से इनका नाम सर फहरिस्त है। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाकिर कुरैशी साहब। गुड इवनिंग एंड वेलकम शाकिर साहब। शाकिर साहब चेयरमैन कारवान फ़िक्र हैं और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग ओपनली अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं और मसलों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनका कॉलम जो बहुत सारे अखबारात में, जिसमें जंग और औसाफ में सोचना मना है के नाम से शाया होता रहा। थैंक यू। और ये इस वक्त PMLN के मीडिया सेक्रेटरी के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा UK लेबर एक्टिविस्ट भी हैं और समाजी मसाइल पे, पाकिस्तान के समाजी मसाइल पे बिलखुसूस इनकी गहरी नज़र है और ख़ास तौर पर नज़र तो शायद बाकी बहुत सारे लोगों की भी हो, लेकिन उन मसाइल को हल करने के लिए इनके अंदर भरपूर जज्बा अमल है, जिसका हम गाहे बगाहे हम इजहार देखते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे शाकिर साहब और राना साहब से दो बातों के मुतालिक, बेसिकली कि किन माशरती कम फहमियों की जानब ये जो वाक़या है या सान्या है इशारा करता है, और फिर हम इस बात पर आएंगे कि क्या इसका मजहबी लिहाज से इस पर कोई तबसरा किया जा सकता है और पाकिस्तान में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या हुकूमती इदारे हैं या हम इसके हल की तरफ क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मसलों को डिस्कस करते रहना या उनकी मौजूदगी का एतराफ़ करते रहने से कुछ नहीं बनेगा, हमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना है हल की तरफ। तो इन सारी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी राना साहब से, हम स्टार्ट करते हैं पादरी राना यूब से, कि क्या आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस वाक़े के मुतालिक जो मुरीदवाला में हुआ है? जी, ये बड़ा थैंक यू, बहुत मेहरबानी। मुझे मौका दिया आपने कि मैं इस पर बातचीत कर सकूं, और वेब TV का भी शुक्रगुज़ार हूं, आपका भी शुक्रगुज़ार हूं, और कुरैशी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। मैं इस सारे वाक़े को, जिसको आपने बयान किया, कुछ और हवाले से भी मेरे पास मालूमात है। ये यकीनन एक ऐसा वाक़या है जिसने पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को, ख़ुसूसन मसीहियों को फिर एक तरह का इंडिकेशन दिया है कि ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल बनती जा रही है लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान जो एक खूबसूरत मोज़ेक है, एक ऐसी तस्वीर है जहाँ पर मुख्तलिफ़ इकाइयाँ इकट्ठी रहती हैं सदियों से,
کرسچن، مسلم، ہندو، سکھ تمام لوگ اس سرزمین پر اپنی محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہے ہیں، پریشانیاں مشکلات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات کے لوگوں کو مردے دفنانے کجا کے لوگ اپنی زمین ان کو پیش کریں، اپنی جگہ ان کو کفن ان کو دیں کہ یہ لیں آپ کا اپنا مردہ دفنا لیں. ایک طرف تو یہ روایت رہی ہے کہ لوگ اپنی زمین اپنا کفن دفن کا انتظام اپنے پڑوسیوں کا کرتے رہیں. اب یہ جو گاؤں ہے جس کا آپ نے بتایا کہ 206 سمندری میں، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے یا صدیوں سے یہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مذہب جو انسان کو مہذب بناتا ہے اور ایک دوسرے کو قریب لاتا ہے، ان کی غلط انٹرپریٹیشن یا نہ سمجھنے کی وجہ سے صدیوں سے اکٹھے، زندہ تو آپ اکٹھے رہتے ہیں اور جب مر جائیں گے تو پھر بھی اسی مٹی میں جانا ہے، لیکن انسانوں کو اس طریقے سے کیا جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ نے اس کو، آپ کے ریڈار میں بھی یہ بات آئی ہو کہ یہ جو ایف آئی آر ہے صرف کرسچنز پہ نہیں کٹی، اس میں 4-5 مسلمان بھی ہیں، ہاں ان کا نام بھی اسی میں ہے. تو یہ ایک طرح سے تو یہ کرسچن مسلم مسئلہ ہے، اور ایک طرح سے یہ نہیں بھی ہے. نہیں نہ ہونے کا ایک خوبصورت ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ایف آئی آر میں کرسچن اور مسلم دونوں ملزمان ہیں اور دونوں کے خلاف یہ کٹی ہے. تو اس کے پیچھے اور بھی آپ زیادہ بہتر اس کے آگے جا کر ہم گفتگو کر سکیں گے. کیا مجھے یہاں تھوڑا سا میں قطع کلامی معاف، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ وہاں پر جو نام ہمارے سامنے ہے وہ چودھری محمد واصف صاحب ہیں، جن کی یہ جائیداد ہے، اور یہ ایک متروک مسلم قبرستان تھا. اور جب مسیحی لوگ جو تھے انہوں نے 3 دفعہ بھی اپنے قبرستان کو مردے دفنانے کے لیے استعمال کیا اور مزید جگہ نہیں تھی، تو چودھری محمد واصف صاحب نے اپنی وہ جائیداد جو ہے وہ پیش کی ان کو. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کس زمانے میں کفن دیا کرتے تھے، اور یہ اس واقعے میں ایسا بھی ہوا ہے، لیکن اس کو بہت سارے منفی ذہنوں نے غلط انٹرپریٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 2-3 دن کے بعد 23 ستمبر کو پشاور کے واقعے کی برسی ہم منا رہے ہیں، جو پشاور چرچ میں بم دھماکے میں کئی افراد جو تھے وہ جان سے گئے. تو میں تھوڑا سا اس میں ٹچ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی یہ بہت پرانی بات نہیں ہوئی کہ وہاں پر بھی جو مقامی مسلمان لوگ تھے انہوں نے آ کے اپنے ہمسایوں کے لیے یا چرچ کے لوگ جو تھے ان کے ساتھ قبریں بھی کھودی ہیں، ان کے لیے دفنانے کا انتظام بھی کیا ہے، جبکہ حکومت کے نمائندے وہاں نہیں پہنچ سکے تھے. تو یہ رانا صاحب یہ کنفیوژن ہے یا کیا ہے، اس بارے میں آپ سے بات کروں گی، لیکن میں قریش صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ کنفیوژن ہے کہ 1 سال پہلے یہ ہو رہا ہے اور کفن دفن کے انتظام میں بھی مسلمان مسیحیوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ واقعہ ہو جاتا ہے جہاں پر انیشیٹ بھی ایک انسانی بنیاد پر ہمدردی کے طور پہ ہوا ہے یہ چودھری واصف صاحب کی طرف سے، لیکن اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا اور ان پر بھی مقدمہ جو ہے وہ 295C کا دائر کر دی گیا. ساتھ میں تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ایک کرسچن این جی او ہے کلاس، جو کہ وہاں گئی ہے اور وہاں کے جو پولیس اہلکار ہیں ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب والا دفنانے کے معاملے میں 295C کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی گستاخ رسول شامل ہی نہیں ہوتی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ساری صورتحال کے بعد؟ لوگ کنفیوزڈ ہیں یا وہ سننا نہیں چاہتے یا کوئی بھڑکاتا ہے ان کو؟ کیا آپ کا اس کے بارے میں مطمئن نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسٹر داس، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور ڈبلیو ویب ٹی وی کی جو آپ کی ٹیم ہے، مسٹر سائمن آپ کا شکریہ، رائٹ اینگل کی ٹیم کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اور کیونکہ یہ ایک اہم ایشو ہے ہمارے پاکستان کے، ہمارے رہنے والے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا ایک اہم ایشو ہے، اور ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈسکس کرنے کے بعد اس کے مسئلے کا حل ہم بڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں. اور ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے غلط فہمیاں اور بڑھ جائیں. جی رانا یار صاحب، آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ سینئر ہیں آپ، اللہ آپ کو زندگی دے. دیکھیے، آپ نے 2 واقعے بیک وقت آپ نے، ایک یہ مرید والا جو کہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اور پشاور کا آپ نے واقعہ. اور پشاور کا واقعہ وہ واقعہ تھا ایسٹر کہ آپ کو بتاؤں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہم برطانیہ بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے 20 بچوں کے ساتھ گھر بیٹھا ہوا، ٹی وی پہ ہم نے دیکھا پاکستان کے لوگ اشک بار تھے اور میری بیوی میرے گھر میں رو رہی تھی بیٹھی، اور میں ان کو تسلی دے رہا تھا کہ لیٹس سی واٹ وی کین ڈو.
ایسے واقعات جو پاکستان کی سرزمین پہ رونما ہو جاتے ہیں وہ انسانیت کے خلاف سب سے پہلے ہیں، کسی مسلمان یا کسی کرسچن کے یا کسی اور مذہب کے خلاف وہ بعد میں ہیں۔ اس واقعے میں بھی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وہاں رہنے والے لوگوں نے آگے بڑھ کے اپنی گود، اپنی باہیں، اپنا گھر، اپنا پیسہ، اپنی مدد، اپنی اخلاقیات اور اپنے آنسو تک جا کے انہوں نے پیش کیے جا کے۔ اور اس واقعے میں بھی آپ نے واسطہ کا جو آپ نے دے دیا کہ زمین، وہ جو قبرستان کی زمین تھی، ایک مسلمان نے کہہ دیا کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ واقعہ سب سے پہلے پشاور کا بھی ہم نے اس وقت کنڈیم کیا، آج اس کی آپ سالگرہ اس کی یادداشت میں منائیں گے، آپ سالگرہ تو کرنا چاہیے، تو ہم اس کو آج بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کیا وہ بھی سامنے آگے کھل کے وہ کون کون لوگ تھے، پاکستان کے دشمن تھے، اسلام مذہب کے دشمن تھے، ہماری کمیونٹی میں آپس میں رہنے، پیار محبت سے رہنے کے دشمن تھے وہ۔ اس معاملے میں میں خاص طور پہ، کیونکہ آپ نے مجھے اس واقعے کے لیے بلایا اور میرے دل میں درد ہے کہ قبرستان کے جو مردے دفن کرنے کے مسئلے کو مدعا بنا کے یہ جو ایک کریٹ کیا گیا، سینس کریٹ کی گئی کہ واقعہ کریٹ کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 295C کا جو وہاں FIR کٹا، اس کی باقاعدہ طور پہ تحقیق ہونی چاہیے، اور میں آپ کے توسط، آپ کے WEB TV کے توسط میں گورنمنٹ تک اور وہاں کی انتظامیہ تک یہ بات پہنچاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس معاملے میں 295C کو کیوں اس میں انڈکٹ کیا گیا۔ کوئی نہ کوئی ریزن اس کی کوئی نہ کوئی سامنے آئے گی، لیکن میں اس سے پہلے کوئی اور بات کو آگے بڑھائیں، فوری طور پہ اس کی مکمل اس کی تحقیق کی جائے۔ اور جیسے کہ رانا صاحب نے بتایا کہ اس میں چند مسلمانوں کا نام بھی دے دیا گیا۔ واضح طور پہ اب تک انویسٹیگیشن جو آپ نے مجھے دی، جو میں نے اپنے طور پہ یہاں آنے سے پہلے جو میں نے کی وہاں رابطہ کر کے، اس میں واضح طور پہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا کے قوانین کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ اکثر ہوتی ہے پاکستان کے اندر، جو کہ اکثر ہوتی ہے۔ میں اس چیز کو سرے سے قطعی طور پہ پاکستان کی سرزمین پہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوانین کا صحیح استعمال صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے، غلط لوگوں کی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے کہ میری ہمدردی ان کرسچن لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، میری ہمدردی ان مدفون لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے ساتھ دفن کرنے کے بعد زیادتی کی گئی۔ دیکھیں، اسلام ہے چاہے کوئی بھی مذہب ہے، مر جانے کے بعد میت کی بے حرمتی کوئی بھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا مذہب اسلام بھی نہیں دیتا، میرے جو مذہب اسلام کے جو علماء کرام ہیں وہ کبھی بھی اس کی چیز کی اجازت نہیں دے سکتے، ہمارا معاشرہ نہیں دے سکتا۔ اور آپ کے سامنے بیٹھا میں کہہ رہا ہوں کاروان فکر کے چیئرمین کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم اگر یہ ایسا کبھی کسی نے کیا ہے تو ہمارا سر اس پہ شرم سے ہی جھکے گا اگر گلٹی مسلمان ہوئے۔ لیکن اس چیز کی فوری طور پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ پتہ کیا جائے کہ یہ دو اہل کتاب لوگوں کے درمیان اس طرح کی نفرت پیدا کرنے والے لوگ آخر کون ہیں۔ اور جیسے آپ نے خود ایک لفظ استعمال کیا اور مجھے بڑا پسند آیا وہ کہ جو ہمارے درمیان میں ایک ہے نا ہم آہنگی کا ایک رویوں کا جو فقدان ہے، وہ اصل میں اس کا مسئلہ ہے، وہ اس پریشانی کا باعث ہے۔ اور یہ فقدان، یہ جو ایک رویوں کا ایک برا پن ہے نا، برا پن یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مجھے خطرہ اس چیز کا ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے، ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، وہ کہیں اس مسئلے کے اندر الجھ کے اور زیادہ پریشان نہ ہو جائیں۔ ہم نہیں چاہتے، کرسچن ہیں، کسی بھی اور مذہب کے لوگ ہیں، پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، پاکستان کا ID کارڈ ان کے پاس ہے، پاکستان کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے، میرے وہ بہن بھائی ہیں، ہمارے وہ بہن بھائی ہیں، اور ہم ان کے بہن بھائی ہیں۔ جی قریشہ، میں ان خوبصورت الفاظ کے لیے، انکریجنگ ورڈز کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن لیٹس برنگ آور ورڈ ٹو مور اسپیسیفک تھنگ رادر دین بینگ جنرل اباؤٹ دیٹ۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، ہم اس کو بنیاد بنا کے ہم بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا لوگ جو ہیں وہ اس کو، جس طرح آپ نے کہا کہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ قانون جو ہے وہ کیوں غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آپ نے قانون کی بات کی کہ 295C کی کوئی ریزن، دلچسپ بات یہ ہے کہ کلاس کے جب لوگ جو قانونی مدد فراہم کرتے ہیں مختلف لوگوں کو، وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں کے پولیس اہلکاروں کو سمجھایا کہ یہ اس میں 295C تو ہے ہی نہیں ہے جو FIR میں درج کی گئی، تو پھر انہوں نے اس کو چینج کر کے 273 کی جو دفعہ ہے وہ دائر کر دی۔ اب اسی وقت جو چینج ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم اتنے ایزی ہو گئے ہیں 295C کو یوز کرنے کے لیے کہیں پر بھی۔ تو کیا یہ باقاعدہ طور پہ خود بذات خود
توہین رسالت نہیں ہے کہ ہم توہین رسالت کو اس کے لیے میں پہلے رانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی اور پھر شاکر صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں پلیز۔ پہلے تو یہ کہ وہاں پر 295C آپ نے بتایا لگی اور پھر اس کو امینڈ کیا گیا، لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ برصغیر پاک و ہند میں ایون بیفور دا برٹش ٹائم یہ ایک بڑی پرانی روایت رہی ہے کہ دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کو اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنا، اور اس کی بے حرمتی کر کے ایک طریقے سے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، صرف برصغیر پاک و ہند میں نہیں، مڈل ایسٹ میں، پوری دنیا میں، یورپ میں اور کئی جگہوں پر یہ ایک قسم کا جس کا آپ احترام کرتے ہو کوئی اس کی تذلیل کرے یا کسی طریقے سے اس پر کیچڑ اچھالا جائے، اس وجہ سے 295 شاید اس دور میں برٹش انڈیا میں اس کی ضرورت تھی، اس لیے انڈین پینل کوڈ میں اس کو رکھا گیا کہ کسی طریقے سے ڈیفائلمنٹ مذہبی عبادت گاہوں کی اور مذاہب کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو روکا جائے، اور اس پہ 295C یا B تو فال نہیں کرتی قبرستان میں، لیکن میں اتنا زیادہ کوئی قانون کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن ممکن ہے کہ 295 اس میں فال کرتی ہو، اور اس صورت میں کہ اگر واقعہ ہی کسی نے کسی کی ایسی پلیس کی جس کو وہ سیکرڈ سمجھتے ہیں اس کی بے حرمتی کی ہے، لیکن اس بحث میں اور زیادہ جائے بغیر پاکستان میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات کسی کے اوپر بھی لگ جائیں، خواہ وہ کرسچن ہو یا مسلمان ہو، جب ایک دفعہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگ جائے، پرچہ کٹنا یا پرچے میں سے امینڈ ہو کر کوئی اور دفعہ کا لگ جانا، سو مچ سو کہ انویسٹیگیشن میں کسی شخص کا بے قصور بھی قرار پایا جانا، انویسٹیگیشن سے بھی آگے چلے جائیں، پروسیکیوشن میں جب پورا قانون کا عمل ہو جاتا ہے تو عدالت میں سے بھی بہت سے لوگ بے قصور قرار ہو جاتے ہیں، لیکن خواہ کسی کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ یا پولیس ہی اپنی انویسٹیگیشن میں بری قرار دے دے، لیکن اس کے باوجود ایسے اشخاص کا، ایسے لوگوں کا وہاں پر رہنا انتہائی مشکل، کسی حد تک ناممکن بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایسی چیز بنتی جا رہی ہے جو عام آدمیوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اب دیکھیں آپ، ایک تو کوئی آسیہ بی بی جیسی کوئی غریب عورت ہو جائے، یا شاہ مسیح ایک لڑکی تھی ذہنی معذور، اس کے اوپر کوئی ہو جائے، یا کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ہو جائے۔ اب دیکھیں پاکستان میں جنگ اور جیو سے زیادہ پاورفل کون سا کوئی میڈیا ہاؤس ہوگا؟ میر شکیل الرحمان پر 295 لگ گئی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا مثال دی جائے کہ اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ذاتی پولیٹیکل اور اپنے اکنامیکل، سوشل اور بہت سے لینڈ مافیا اپنے معاملات حل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر واپس اسی بات پر جانا چاہوں گا کہ یہ اس معاشرے کے اس گاؤں کے اندر، گاؤں نمبر جو 206 ہے جو سمندری میں، اس گاؤں کے اندر یہ جو دراڑ کسی نے ڈالی ہے اس معاشرے کے اندر، ان لوگوں کو، کمیونٹی کے اندر جو محبت، اب دیکھیں نا محبت کتنی اچھا ایک مثال، وہ جو چودھری واصف صاحب، وہ ہم تو نہیں ان کو جانتے، لیکن ہم ان کا نام لے رہے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جگہ ہے، وہ ان سے بلونگ کرتی تھی، ان کی ملکیت تھی یا نہیں تھی، بہرحال انہوں نے کہا جی یہ جگہ آپ استعمال کر لیں، اور کوئی بات نہیں، مردے دفنانے ہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے کہ مردے کرسچن ہو گئے یا مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں آپ دفنا لیں، اور وہ بھی اسی گاؤں کا رہنے والے شخص ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم اکٹھے اس گاؤں میں رہ رہے ہیں صدیوں سے، تو کوئی بات نہیں ایسی۔ اب لیکن جس کسی نے بھی یہ سازش کی ہے، اور یہ سازش بالکل گراس روٹ لیول سے لے کر ٹاپ تک یہ سیگریگیشن پاکستان میں ہو رہی ہے، جس کو ہمیں جو انٹیلیجنس ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، عام لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک گاؤں نمبر 206 سے لے کر ایک کہاں تک میڈیا ہاؤس اور صدر اور وزیر اعظم تک ایک سازش کے تحت معاشرے کو 2، 3، 4 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو مذہب کا جائز استعمال کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ دوسروں کا اور اپنے مذہب کا احترام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی طرز کا مذہبی نقطہ نظر پورے معاشرے کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے پورا معاشرہ جیے اور اسی طریقے سے رہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ گاؤں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں سے ہم ایک پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک ہوپ بھی دیکھنی چاہیے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے مسائل سے آگاہ تھے، بلکہ ان کے مسائل کا حل ان کے پاس تھا، اور میرا خیال ہے کہ کسی کے مسائل کا حل اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجبوری کا حل میری جیب کے اندر ممکن ہو، لیکن میں اس محبت میں اور تعلق میں اپنی جیب ہلکی نہ کروں۔ لیکن وہ واصف صاحب یا ان کے دوسرے احباب
साहब, उन्होंने इस चीज़ का अमली सबूत दिया कि मसाइल भी यहीं पर हैं और वसाइल भी यहीं पर हैं, नफ़रतें भी यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे पास इतनी मोहब्बतें हैं कि हम उनको बाँट कर अपने माशरे के अंदर उन मुश्किल परेशानी में मुब्तला लोगों के आंसू साफ़ कर सकें और उनको गले लगा सकें। मेरा ख़्याल है कि दोनों किस्म की चीज़ें वहाँ पर हमें नज़र आती हैं, लेकिन 295C या इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं, ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जब किसी पर लग जाते हैं, तो मैं कहता हूँ उसको आप 10 दफ़ा अमेंडमेंट करवा लें उसकी, और जो मर्ज़ी करवाते फिरें, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखें ना, वो जो कोई भी वो टीवी में जियो में जो प्रोग्राम आया था, उसके बाद उनके ऊपर वो नादिया मलिक के ऊपर और डॉक्टर शाइस्ता के ऊपर और उनके प्रोड्यूसर के ऊपर और जियो के मालिक के ऊपर उन्होंने तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब कभी वो उसकी एफआईआर एबटाबाद में कट जाती है, कभी उसकी कभी अंदरूनी सिंध में कट जाती है और उनको मफरूर करार दे दिया जाता है। आए राना दिन कोई साहब, नई खबरें। ये फिर तो आप अब इस बात ये पे बात चीज़ करते हैं कि कभी क्या ये मजहबी मसला है या माशरती मसला है। पहले इसको तय कर लेते हैं कि क्या ये मजहबी मसला है, और ख़ास तौर पे कमिंग बैक टू दिस बैरियल थिंग, शाकिर साहब ने भी अभी अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप 1 मिनट इस पे कमेंट करें, फिर हम शाकिर साहब की तरफ आते हैं कि आपका इसमें क्या टेक है कि जब एक ज़िंदा रहते हुए आपने भी जिक्र किया कि इकट्ठे हम रह सकते हैं, क्या दफनाना के एक कब्रिस्तान में इतना बड़ा मसला है कि इससे मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं? देखिए, इससे ज़्यादा और क्या ताल्लुक हो सकता है कि अगर अहले किताब के साथ आप रिश्ता नाता कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा कुर्बत और ज़्यादा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्या हो सकती है कि आप रिश्ता इज़्दवाज में किसी के साथ बन जाएँ। और लेकिन यहाँ पर कुछ इसके साथ-साथ कुछ थियोलॉजिकल और कुछ शरई किस्म के सवालात उठते हैं कि मिसाल के तौर पर कि अगर आपने एक मुसलमान क्रिश्चियन या जू के साथ शादी कर ली, वो अपना ख़ानदान और अपना सब कुछ छोड़कर जब आ जाते हैं आपके साथ, तो जब वो मरेगी तो उसका जनाज़ा, उसका भी तो बेचारी का कहीं न कहीं उसका जनाज़ा किसी ने पढ़ाना है। वो क्रिश्चियन या यहूदी तो नहीं पढ़ाएँगे, और उसको कहीं न कहीं दफ़नाना भी है। अगर ये एक सवाल है कि क्या अहले किताब मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है या उनको नहीं किया जा सकता? और ख़ास तौर से अहले किताब के साथ जब आप शादी कर सकते हैं, तो फिर जनाज़ा और ये मरना और कब्र, तो ये तो बहुत एक सती किस्म की बात मेरा ख़्याल रह जाती है। और मेरा ख़्याल कुरैशी साहब इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट अच्छा कर सकेंगे। जी कुरैशी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, राना साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से ऐसी बातों पे, क्योंकि इल्म रखते हैं वसी और हमसे बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं राना साहब की बातों से एग्री करता हूँ। स्टार्ट करूँगा आपने जो क्वेश्चन शुरू किया था और मैं वापस इस बात पे पहुँचता हूँ इंशाल्लाह कि जो आपने कहा ना कि ये मजहबी है कि ये मुआशरती है जी, ये मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारे जो रवैये हैं ये रवैये जो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, अब इसको मैं शिद्दत पसंदी की तरफ लेके आता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के मुआशरे पर ख़ास तौर पे राना साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सब कॉन्टिनेंट का, बड़े सगीर का, और फिर दूसरे मुल्कों का भी जिक्र उसमें आ जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसमें ज़रा कम्पिटिटर हैं, इसमें ना हमारा जो क्वालिटी ज़्यादा है हमारे इस बुराई के अंदर हम ज़रा थोड़े से खुल के सामने आ जाते हैं। मैं मजम्मत इसकी ऑलरेडी मैं कर चुका, फिर मजम्मत करता हूँ कि इस शिद्दत पसंदी का कला कमा होना चाहिए फौरी तौर पे। राना साहब ने शकील रहमान का नाम भी लिया। मेरे इख्तलाफात उनके कंडक्ट से, उनके रवैये से, उनके काम करने के तरीके से, उनके सोचने के अंदाज से हो सकते हैं, मैं वो जाके उनके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन मीर शकील रहमान अगर वो दुबई बैठा हुआ है, जियो के प्रोग्राम पे अगर कोई प्रोग्राम ऐसा चला है कि जिसमें मुनाफरत नज़र आ रही है, जिसमें अहले बैत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किताब कुरान की अगर कोई बेहरमती नज़र आ रही है, तो वो लोग जो कर रहे हैं असल में मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। फिर उनको मुकदमा करने के बाद उनको पेश होना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो अपना मौका बयान करें कि इसमें उनकी क्या गलती है, उनसे सहवन हुआ कि जानबूझ के हुआ, जब साबित हो जाए फिर वो उनको वो सजा अखबार के मुस्तक होते हैं। मैं जियो टीवी के शकील रहमान का मैं स्पोकमैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो दुबई बैठे हुए थे और उनको पता भी नहीं था ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था अखलाकी तौर पे, ठीक है ना। या तो साबित करें कि उन्होंने परमिशन दी थी कि ऐसा काम करो भी जिसमें बेहरमती होती है। सेम इस तरीके से नवाज शरीफ साहब कंट्री में थे या कंट्री से बाहर थे, शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ मौजूद थे, उनके ऊपर 302 भी लगा है, तो मेरे ख्याल में गलत है, बिल्कुल बेफजूल है, और वक़्त का भी ज़िया, कानून का भी ज़िया, कानून की भी बेहरमती है ये। तो सबसे पहली बात ये हो गई
کہ قانون کا بے جا استعمال وہ نہیں ہونا چاہیے. قانون جب کسی ملک میں بنتا ہے, چاہے وہ تھوپے میں بنے, چاہے وہ بنگلہ دیش میں بنے, چاہے وہ امریکہ میں بنے, چاہے وہ پاکستان میں بنے, قانون جب کسی ملک میں بنتا ہے اس کے پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اعلیٰ جو ادارے ہیں وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں, بہت سارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, پھر اس کے بعد عدلیہ اس کو ڈسکس کرتی ہے, اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, لوگوں کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے. جب وہ پاس ہو جاتے ہیں تو اس نظریے سے پاس ہوتے ہیں کہ اب یہ قانون اس ملک کی سرزمین کے اوپر رہنے والے لوگوں کے فائدے کے لیے کام استعمال ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کا فوری طور پہ روک تھام ہونی چاہیے. میرے خلاف ہوا ہے تو آپ لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ بھائی نہیں, یہ مسلمانوں کے خلاف یہ غلط رویہ استعمال کیا جا رہا ہے. اگر کسی کرسچن کے ساتھ, اگر کسی اور بھی غیر مسلم, کوئی بھی غیر مسلم جو پاکستان کی سرزمین پہ رہ رہا ہے, اگر ان کے خلاف کوئی بھی ایسا طریقہ رویہ اختیار کیا گیا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو جو وہاں اکثریت میں ہیں ان کو کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں بھی یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کام کو فوری طور پر روکیں. اب میں اس بات پہ تو بالکل قطعی طور پہ کسی قانون کو کیا کہتے ہیں ٹارگٹ کر کے اور اس کو میں یہ کہہ دوں کہ اس کو ختم کر دیا, کرش کر دیا جائے, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں اس پوزیشن میں بیٹھ کے, کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ قانون اس ملک کے رہنے والوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن وہ فائدہ سب کے لیے ہونا چاہیے. پھر وہ کرسچن کے لیے بھی ہونا چاہیے, وہ مسلمان کے لیے بھی ہونا چاہیے, وہ سنی کے لیے بھی ہونا چاہیے, وہ اہل تشیع کے لیے بھی ہونا چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں ہندو, جو سکھ برادری اور جو احمدیہ برادری, وہ سب جو لوگ ٹھہرے ہیں, جو قانون کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ اس کو بائٹ بائی ہونا چاہیے. اچھا, رانا صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو اس کے اوپر جو نا لایا عمل کو اختیار کرنا چاہیے. میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں. موجودہ حکومت, کوئی بھی اور بھی ہوتی, موجودہ حکومت ایسے تمام مسائل کے حل کے لیے فوری طور پہ ان کو ایکشن کرنا چاہیے. اور میں پہلے بھی جیسے کہہ چکا ہوں, میں خاص طور پہ اس واقعے کو ٹیبل کروں گا انشاءاللہ, اور میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ وہاں پہنچاؤں گا, اور وہاں کے لوکل ایم این اے ایم پی ہیں, میں ان سے بھی رابطہ کروں گا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. میرے اپنے سمندری میں کچھ جانے والے ہیں, فیصل آباد میں میرے جانے والے, میں وہاں تک ان کو خود نہیں جا سکتا ہوں تو ان کو بھیجوں گا کہ جائیں پتہ کر کے آئیں. ایک چیز آپ نے خود ہی بتا دی کہ 295C, رانا صاحب دیکھیے گا آپ بھی ذرا کہ اس معاملے میں کہ 295C کا جب اگر پرچہ کٹا گیا, ایف آئی آر کٹی گئی, تو کیونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جس کے اوپر اگر کوئی لے کے جائے نا, وہ پولیس والا اس کے اوپر کام نہ کرے تو کل اس کی جان پھنس جاتی ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں کل پھنس جاؤں گا اگر یہ کوئی ثابت ہو گیا. لیکن جو ہی لوگوں نے جا کے بتایا کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہو, یہ غلط ہے, آپ نے مجھے کنفرم کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ ہوگی, تو پھر باہمی آپ کے جو تعلقات ہیں, آپس کی کوئی لڑائی ہے, آپس کی کچھ مسائل ہیں, ٹھیک ہے, جو کمیونٹی میں رہتے ہوئے جو پیدا ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی. تو ثابت یہ ہوا کہ 295C کا کسی نے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کو کوشش کرنے سے روک دیا گیا. جی اچھا, میں یہاں پر آپ دونوں کو مخاطب کرتے, پادری صاحب کو بھی اور قریش صاحب آپ کو بھی. آپ نے ابھی فرمایا کہ جو بھی قانون بنتا ہے کسی ملک میں, وہ اس کے ملک میں رہنے والوں کے فائدے کے لیے بنتا ہے. اب سب سے پہلے تو میری ناقص عقل یہ نہیں سمجھتی کہ 95%, 97% مسلمان آبادی ہے پاکستان میں, اور معاشی طور پر بھی اور ویسے ذہنی طور پر بھی وہ اتنے پسماندہ ہیں باقی جو مائنورٹیز ہیں کہ, اور وہ جرت بھی نہیں کر سکتے کہ مولوی علم دین کی طرح سے کوئی غصے میں آ کے اٹھے اور کسی کو قتل کر دیں بھی تو نے یہ کیوں کہا ہے. میں مطلب ایک تاریخی واقعہ کوٹ کر رہی ہوں. تو پہلی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 295C کی ضرورت گستاخ رسول کی, کہ کوئی بھی آدمی جو پیغمبر اسلام کی گستاخی میں کوئی بھی الفاظ اگر وہ استعمال کرے تو وہ مارا جائے. یہ آپ ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی میں یہ جرت ہوگی اتنی زیادہ بھاری اکثریت کے مسلمان ملک میں. دوسری بات اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ فائدے کے لیے ہونا چاہیے. کیا آپ دیکھتے ہیں پچھلے 40 سالوں میں کہ 295C کا استعمال کسی فائدے کے لیے ہوا ہے یا اس نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے کسی بھی حوالے سے, کسی کو بھی؟ ابھی وہ غریبوں پہ بھی لگا ہے اور وہ امیروں پہ بھی. میں ازیوم کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ واصف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہی ہو کسی کا, تو ان کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا چلو جی اس کو استعمال کریں, اس نے یہ بہت سخی بن رہا ہے. رانا صاحب آپ کی اجازت سے کیونکہ یہ معاملہ دیکھیں قبرستان سے سٹارٹ ہوا. قبرستان کے معاملے میں قبرستان کی قبر کے دفن کیے کے مرنے کے معاملے میں کوئی لڑائی شڑائی ہوئی, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, کسی کو کسی کی بات بری لگی ہوگی, وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے. اس کا واضح طور پہ پہلے تو ہم نے حال یہ بتا دیا, اور ابھی تک یہ حال اگر نہیں ہوا مسئلہ, تو فوری طور پہ کرسچن کمیونٹی کو ان کے جہاں اکثریت رہنے والے علاقے ہیں وہاں مخصوص جگہ دی جائے,
مسئلے کا حل, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی زمین گورنمنٹ نہیں دے سکتی تو کوئی لینڈ لارڈ دے, لینڈ لارڈ دے سکتے وہاں چندہ اکٹھا کر کے ان کو لیے مخصوص جگہ دے دی جائے. دونوں مسلمان اور کرسچین کمیونٹی کے اگر سرکردہ عالم لوگ یہ ثابت کر دیں کہ دونوں کی میتیں ایک ہی سراؤنڈنگ, ایک ہی باؤنڈری کے اندر دفن کی جا سکتی ہیں, تو مجھے کم از کم اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن میری انفارمیشن یہ جو ناقص ہے, رانا صاحب بتائیں گے اور جو علماء کرام میں بتائیں گے, میری ناقص یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے کیونکہ اپنے رسومات ہیں, ان کا پڑھنا, ان کا قرآن پڑھنا, ان کی قبرستان میں جانا, شب برات اور دوسری جو تبرک جلاتے ہیں وہاں جا کے سارا سلسلہ کرنا, دفن کرنے کا طریقہ, جنازہ پڑھنے کا طریقہ سارے ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بجائے اسی کہ ہم ان کو مکس کر دیں, اور میرے خیال میں یہ ہوگا بھی ایسے ہی کہ ان کو مکس کرنے کے بجائے بے شک قبرستان ایک ہے, جیسے یہاں برطانیہ میں قبرستان ایک ہے, ایک سائڈ پہ صرف باؤنڈری وال ہے, ادھر گورے دفن ہو رہے ہیں, کرسچن دفن ہو رہے ہیں, ادھر مسلمان اپنی جگہ رسومات کر رہے ہیں. تو ایک صرف چار دیواری کر کے اگر آپ کو فل فلیج آزادی ہو, کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, آپ اپنی رسومات پورے وقار کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو میں سمپل اس کا فارمولہ یہ دیتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں مرید والا کہ مرید کے آپ نے بتایا کہ میں وہاں تک بھی پہنچوں, وہاں کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی جا کے یہ کنونس کروں میں اپنے لیول پہ کہ ایسی جگہوں کا انتظام فوری طور پہ کیا جائے جو کہ تمام مذہب کے لوگوں کے لیے مخصوص ہو, اور وہ اپنی رسومات تدفین کی وجہ باقاعدہ طور پہ کریں. اچھا, میں اب خاص طور پہ جو آپ نے کہا نا کہ 295 کا یا 295C کی ضرورت کیا ہے, میں اس پہ آ کے تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں سے ڈس ایگری کروں گا کہ اگر ایک مسلم کنٹری کے اندر معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا وضع کیا گیا قانون, تو اس وقت اس کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی ہوگی, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا دوں, جو مسلمان ہیں نا, جس ایک سنیاریو سے گزر رہے ہیں پچھلے کئی ڈیکڈ سے, کم از کم 3-4 دہائیاں تو ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ بیش کیا جا رہا ہے. اور یہ بیش کرنے کے معاملے میں اگر یہ والا قانون نہ ہوتا تو مسلمانوں کو بیش کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں, بہت خاص طور پاکستان میں اس طرح کے معاملات ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں, تو دشمنی آ کر کے چلا جاتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قانون ایک وضع ہو گیا. اس قانون کے وضع ہونے کے بعد کم از کم دشمنوں کو اور غیر مسلموں کو یہ ہو گیا کہ بھی ہم نے کم از کم ان کے اس لیول تک نہیں جانا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سامنے بیٹھا ہوں, میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. جب میں عاشق رسول ہوں اور میرے سامنے اگر کوئی بھی اپنے کانفیڈنس میں, اپنے کیا کہتے ہیں کسی بھی وجہ سے, اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دے جو مجھے بری لگے, تو میں اس میں ریش ہو جاؤں گا. تو ہو سکتا ہے اس کا غلط رویہ نکل آئے, اس لیے اس کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو. لیکن یہ قانون صرف میرے لیے نہیں ہے, میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی طرح کی بے حرمتی نہیں کروں, میں بھی کسی گرجا کے لیے جا کے کسی طرح کی بے حرمتی نہ کروں, میں بھی مقدس جو کتاب ہے اس کے لیے کسی طرح کی بے حرمتی نہ کروں. اور اگر میں بھی کروں تو میرے لیے بھی وہی 295C جو اس کی ساری سزا ہے, مجھے بھی پھانسی پہ لٹکایا جائے, میرا بھی سر قلم کیا جائے پھر, ٹھیک ہے. میں اس کے لیے فل فلیج جو نا, میں اس کے کانفیڈنس میں ہوں, اور اس لیے کانفیڈنس میں ہوں کہ اگر میں کروں تو مجھے اندر کیا جائے, مجھے سزا دی جائے, اگر آپ کرو تو آپ کو کی جائے, لیکن اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے. رانا صاحب, آپ قریش صاحب نے جو کہا ہے یہ وہ کہ جی قانون رہنا چاہیے لیکن اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے, تو وہ ایک قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ جو قانونی فرنٹ پہ ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا قانونی فرنٹ پہ نہیں, قانونی فرنٹ, سوری رانا صاحب, میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اس قانون کا احترام کریں. اگر میں اس کا غلط استعمال کروں تو مجھے پھر میرے اوپر وہ لاگو ہو جائے کہ اب تم نے پھر اس قانون کا جو آپ نے 295C جو آپ نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائی ہوئی ہے, اب تم نے اس کا غلط استعمال کر کے تم نے حرمت رسول کی ہے, تو پھر وہ پھانسی مجھے لٹکایا جائے, ٹھیک ہے نا. اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قانون کا دائرہ کار جو نا اس کو مضبوط بنایا جائے, اور اس میں اگر میں نے بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر میں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر میرا سر قلم کیا جائے, اگر وہ سر قلم کی سزا میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو صرف اور صرف یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو ہم سب دیکھیں, میرا ایمان پورا ہی نہیں ہوتا جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یقین نہ کروں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین نہ کروں, ٹھیک ہے. وہی بات ہے نا کہ قانون تو کہتا ہے لیکن ہمارے معاشرتی رویے اس کے بالکل برعکس نہیں ہے. برعکس صرف یہ ہے ان کا غلط استعمال برعکس ہے. میں بتا دوں, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, رانا صاحب اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک اگر 100 واقعے ایسے ہوئے ہیں بلاشمی کے, اور اس کے اندر سے اگر 90 رانگ نہ نکلیں جو پلانٹڈ کیے گئے, جو ہماری کمیونٹی کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے گئے, 10 میں مان لیتا ہوں کسی میرے
جو سائڈ کے جو لوگ ہیں، مسلمان جو لوگ ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جو غلط استعمال کرتے ہیں، دشمنی میں کرتے ہیں، شدت میں پسندی میں کرتے ہیں، دہشت پسندی میں کرتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو نقصان پسند کرتے ہیں، تو وہ 10 نکلیں گے، 10 سے زیادہ نکلیں گے. میں 10 سے بہت زیادہ کہہ رہا ہوں. رانا صاحب سے اس سب کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ جی رانا صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے؟ یہ معاشرتی طور پہ اس کو حل کرنا چاہیے، کیا ہمارے اقدامات ہونے چاہیے، یا کیسے اس کا جو غلط استعمال ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب تو جیسے قریشی صاحب نے کہا ہے، قریشی صاحب نے خیر بڑی سیر حاصل اور بڑی مدلل ساری بات چیت کی ہے. جب یہ بنایا گیا اس وقت تو خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جب یہ قانون بنایا گیا اس وقت ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا. اس سے کس نے یہ درخواست کی تھی؟ کس پولیٹیکل پارٹی نے، کس اسمبلی نے، کس نے اس کو کہا تھا کہ جناب ہمیں یہ قانون بنا دیں؟ یہ تو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے سے آیا تھا. پھر انہوں نے جو 1985 کی جو اسمبلی تھی، جنیجو صاحب جب تھے وزیر اعظم، اس سے پھر اس کو لا کی شکل بل کے طور پر پیش ہوا اور یہ بن گیا. اور اتفاق کی بات دیکھیے، جو طاہر القادری صاحب ہے، یہ اس کے بہت عرصے تک اس کا کریڈٹ لیتے رہے کہ یہ میں نے بنوایا ہے، اور پھر ویسٹرن ملکوں میں کیا کہ اس کی مخالفت بھی کرتے رہے کہ یہ میں اس کے خلاف ہوں. اینی وے اب لیکن جس جگہ پر اب یہ سچویشن پہنچ چکی ہے، اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کیا جائے، یہ کافی حد تک لمبی اور ناممکن سی بات ہے. لیکن زیادہ جو قریشی صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل عمل ہے کہ اس کے ناجائز استعمال کو روکا جائے. بہت سے قوانین ناجائز استعمال ہوتے ہیں، جیسے 295 کے جھوٹے پرچے، 302 کے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے 302. اچھا 302 کا پرچہ جھوٹا کروانا مشکل ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ سزائے موت صرف 2 قوانین میں ملتی ہے، ایک سزائے موت میں اور ایک 295 میں. اب یہ 2 قوانین صرف ایسے ہیں، 2 صرف ایسی دفعات ہیں جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ ہے. اب آپ نے کسی پر 302 کا پرچہ کروانا ہے تو آپ کو لاش چاہیے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اور آپ نے 295 کا پرچہ کروانا ہے تو لاش نہیں چاہیے. اس لیے آسان ہے، اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں. اب 302 کا جھوٹا پرچہ بھی کروانا چاہیں، کم از کم ایک وقوع تو بنانا پڑے گا نا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور 295 کا اگر جھوٹا مقدمہ بنانا ہے تو وہ جیسے اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا، مولوی صاحب کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی کہ وہ قاری خالد کہ انہوں نے خود ہی قرآن مجید کے اوراق جلا کر اس میں ڈال دیے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ جو قریشی صاحب میرے خیال کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کافی وزنی ہے، اور اس پر جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کام کرنا چاہیے کہ اس کا ناجائز استعمال کسی طریقے سے روکا جائے. اور لوگوں کو اور خاص طور سے یہ اسمبلی کا کام ہے، یہ جو لیجسلیٹرز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس پر بات چیت کریں، اس پر گفتگو کریں اور جرات کے ساتھ گفتگو کریں، اور اس کے اوپر بات چیت کریں کہ اس کے ناجائز استعمال کو لوگ اس کے وکٹم بنتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. اس کو کیسے روکا جائے گا، اس سے کیسے لوگوں کو بچایا جائے. ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرا میں تھوڑا سا اس چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں، جیسے جس کی طرف قریشی صاحب نے پہلے کہا تھا کہ قبرستان کرسچنس کے، مسلمز کے، احمدیوں کے اپنے اپنے علیحدہ ہونے چاہیے. اور یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے. ہمارے پاکستان میں کرسچنس کے، مسلمانوں کے قبرستان علیحدہ علیحدہ ہیں. پہلے احمدی اور مسلمان اکٹھے دفناتے تھے. جب زیادہ سیگریگیشن بڑھی اور بہت سی جگہوں پر پھر ان کو پیچھے کیا گیا، نکالا گیا، تو اس وقت ان کو پھر علیحدہ قبرستانوں کی بھی ضرورت پڑی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سی جگہوں پر احمدی اپنے جنازے لے کے قبرستان میں جاتے تھے، اور جب قبرستان میں پہنچ جاتے تھے، قبر کئی دفعہ کھدی ہوئی ہوتی تھی، تو محلے کے یا گاؤں کے لوگ آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھیں آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنلی، تو اب آپ اپنے جنازے یہاں پہ نہ دفنائیں. وائلنس کا خطرہ ہوتا تھا. اور کئی دفعہ کرسچن کہہ دیتے تھے ہمارے قبرستان میں دفنا لیں. اور بہت سے پاکستان میں احمدی شروع میں کرسچنز کے قبرستان میں بھی دفن ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ پادری صاحب نے یا فادر نے کہنا آپ ہمارے قبرستان میں دفن کر لیں، اس میں کیا ہے. لیکن اب بہت سے شہروں میں جہاں پر احمدیوں کی آبادی زیادہ ہے، خاص طور لاہور میں جیسے اور کئی جگہوں پر، ان کے علیحدہ قبرستان کی گورنمنٹ نے ان کو جگہ دے دی یا کمیونٹی نے خرید لی. میں اس بات سے بھی متفق ہوں کہ علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. لیکن تاریخی طور پر بہت سے ایسی جگہیں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بھی ہیں، اور کئی جگہوں پر، مثال کے طور پر لاہور میں اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہو تو لاہور میں ایک
ایک درگاہ ہے، ایک مزار ہے جس کو مادھولال سائیں مادھولال کے نام سے. یہ اصل میں 2 قبریں ہیں وہاں پر، ایک مادھو ہے اور ایک لال ہے. مادھو جو تھا وہ ہندو سینٹ تھا یا ہندو فقیر تھا، اور لال جو تھا وہ مسلمان فقیر تھا، اور وہ دونوں بڑے اچھے آپس میں دوست تھے. اور جب وہ دفن ہوئے تو وہ ایک ہی جگہ پر دفن ہوئے، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال ہر روز بھی وہاں پر جاتے ہیں. ان کا بڑا مشہور وہاں پر اگر آپ نے سنا ہو، لاہور کا بہت مشہور میلہ ہوتا ہے جس کو میلہ چراغاں کہتے ہیں، وہ انہی سینٹ سے منسوب ہے. اچھا، پھر جب گولڈن ٹیمپل کی بنیاد امرتسر میں رکھی جا رہی تھی تو لاہور کے ایک مسلمان صوفی تھے میاں میر، ان کو بلایا گیا بابا گرو نانک نے. انہوں نے بلایا کہ آپ آ کر گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھیں. تو وہ لاہور سے امرتسر گئے، اور ابھی بھی وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر سنگ بنیاد ایک مسلمان صوفی کا رکھا ہوا ہے. لیکن اس سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں، اگر آپ سندھ میں جائیں تو سب سے بڑا اور سب سے پرانا جو مقام قبرستان ہے اس کو مکلی جو مقام کہتے ہیں، جو بہت پرانا بہت بڑا قبرستان ہے، بہت وسیع. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں پر پتہ نہیں کس سکندر اعظم کے دور کی بھی قبریں ہیں، لیکن وہاں پر ابھی تک لوگ دفنا رہے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کی بھی قبریں ہیں، اور پتہ نہیں کس دور میں کون کون وہاں پر دفنایا جاتا رہا ہے. اچھا، اس سے بھی اور آگے بڑھ جائیں تو کربلا میں یہ تو اسلامی ہسٹری کی بنیاد ہے. کربلا میں جب واقعہ ہوا تو امام حسین کے ساتھ کرسچن بھی کوفے کے شہید ہوئے تھے، اور جو لوگ وہاں پر زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر وحد کلبی ایک بشپ تھا، اس کی بھی قبر کربلا کے مقدس قبرستان میں ہے. اور وہاں پر یوحنا وہ بھی ایک کرسچن تھا، اور وہ حضرت علی کے ساتھ بھی رہا، حضرت حسین کے ساتھ بھی رہا، حضرت حسن اور پھر حضرت حسین کے ساتھ بھی رہا، اور پھر آخر کربلا میں وہ اس شخص نے بھی شہادت نوش کی، اور وہ کرسچن تھا، اس کی بھی قبر وہاں پر ہے. اس لیے لیکن یہ تو ایک غیر انتظامی یا غیر ریاستی معاملات میں محبت کے ناطے سے لوگ اکٹھے دفن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، تو یہ قبر میں کیوں نہیں ہم اکٹھے رہ سکتے، زمین کے نیچے کیوں نہیں اکٹھے جا سکتے. اور زمین تو ماں ہوتی ہے، ایک دھرتی ماں ہوتی ہے، وہ سب کو سنبھال لیتی ہے، جو سب کے لیے روٹی دیتی ہے، جو سب کے لیے رزق دیتی ہے، جو سب کے لیے گھاس پھل پھول پودے اگاتی ہے، جو ہر طرح کے جانور کو سمیٹ لیتی ہے. اپنے اوپر چلنے کا حقیر سے حقیر جانور بھی اس کے سینے پر پاؤں رکھ کے چلتا ہے، اور اچھے سے اچھا انسان، گندے سے گندا انسان بھی اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کے چلتا ہے. تو وہ دھرتی ماں تو سب کو اپنے اندر لینا چاہتی ہے، لے لیتی ہے. لیکن یہ تو ایک قسم کی علیحدہ ایک جذباتی بحث چلی جاتی ہے. لیکن جہاں تک انتظامی معاملات کا تعلق ہے، میں قریشی صاحب کی بات کو 100% انڈورس کرتا ہوں کہ علیحدہ قبرستان ہونے چاہیے، اور ان کے قبرستان جیسے 4 دیواری، تاکہ اور پھر اس میں سرٹنلی ایسے نماز کے علیحدہ طریقہ کار ہوتے ہیں، دفنانے کے طریقہ کار بہت سے مشترک ہیں، تھوڑے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، لیکن علیحدہ ہونے چاہیے. جیسے شروع سے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے جو جلانے کی جگہ تھی شمشان گھاٹ، وہ بھی ہوتے تھے، مسلمانوں کے قبرستان بھی ہوتے تھے، سب طریقے سے لوگ نہیں اکٹھے چلتے وہ تھے. تو پانچ صاحب لیکن ہیں ہی ہیں انتظام جی، وہ سب کچھ تو ہے ہی ہے. ہم تو صرف اس واقعے کو فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر مجبوری میں کبھی ایسا ہو جائے تو کیا یہ اتنی ہی بڑی خطا ہے کہ اس کے اوپر 2 کمیونٹیز آپس میں لڑ پڑے، یا اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے اپنی. جی، کیا ہو سکتا ہے جنت البقیع کے بعد جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مدفون ہے، اس کے بعد دنیا میں سب سے معتبر اسلامی ہسٹری میں جو قبرستان ہے تو وہ تو کربلا کا ہی میدان قبرستان بن گیا. وہاں پر کرسچن دفن ہے. میں نے مکلی جو مکان کو دیا، وہاں پر پتہ نہیں، ہمیں تو ان لوگوں کے مذہب کا بھی نہیں پتا، وہ ہندو تھے یا کون سے مذہب تھے. سکندر اعظم کے دور سے وہ جگہ چلی آ رہی ہے. پھر مادھو لال کی میں نے آپ کو مثال دی. تو یہ ایک قسم کی کو ایگزسٹنس ہے جو زندہ ہوتے ہوئے بھی ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک تو قبرستان علیحدہ ہونے چاہیے، لیکن اگر جیسے انہوں نے غلطی سے دفنا دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاکر قریشی صاحب ہم سب مل کر اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں پاکستان میں یہاں پر بھی، ان سے بات بھی کریں گے کہ اس معاملے کو حکومتی سطح پر اور ہر سطح پر اچھے طریقے سے دیکھا جانا چاہیے اور سلجھانا چاہیے، اور آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں
جس سے لوگوں کے اندر محبتیں کم ہوں، دراڑیں پڑیں اور ملک بدنام ہو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس سے انسانیت کے اوپر اور انسانوں کے اوپر اعتبار کم ہو جائے، ایسے واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایسے اشخاص ہیں جیسے چودھری واصف جیسے لوگ ہیں، بے شک ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوا، ذکر ہی ان کا اس FIR اور اس خطرناک واقعے میں ان کا نام سامنے آیا، ایسے لوگوں کو ہر طریقے سے تحفظ ملنا چاہیے، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو القابات ملنے چاہیے، کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے ایسے لوگوں کو، تاکہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہوئے جرأت کا مظاہرہ کریں۔ پاد صاحب، یہ آپ کی بات کو یہ لیتے ہوئے ہم بحث سمیٹیں گے، ہم لاسٹ 5 منٹس آف آور پروگرام۔ میرا یہی سوال ہے آپ سے اور قریشی صاحب سے، کامنٹ کریں اس کے اوپر کہ یہ جو واقعہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس میں قانونی یا اور مسئلوں کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو محبت کے یا تعاون کے لوگ حامی ہیں ان کو ایک بڑی انسیکیورٹی مل گئی ہے اس سے کہ اگر ہم کسی کا بھلا بھی کریں گے تو کیا ہمارے ہی گلے تو نہیں پڑ جائے گی۔ تو کیا یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ نہیں جائے گا؟ ہم معاشرتی سطح پر ان لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو قانونی سطح پہ ہو گئی بات جو قریشی صاحب نے کی ہے، تو ابھی مجھے یہ پوچھنا ہے لاسٹ، آپ 2 منٹ میں اس پہ کامنٹ کریں کہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ہم معاشرتی طور پر ہم آہنگی کو فروغ دے سکیں اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں۔ تو قریشی صاحب آپ، اور پھر آپ اس کو فنش کریں گے پاد صاحب۔ جی رانا صاحب، آپ کی اجازت سے 2 منٹ میں بہت ہی ایک اہم اور میسیو قسم کا آپ کا یہ اینڈنگ کویشچن ہے، اور جس پہ ہم نے کس چیز پہ ایگری بھی کرنا ہے۔ رانا صاحب نے بہت ہی مدلل طریقے سے آپ کو مثالیں بھی تھیں۔ دیکھیں، آپ انڈیا چلے جائیں، آپ برطانیہ میں آ جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، یہ جو ہمارے مکس جو مذاہب کے جو لوگ ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو یہاں برطانیہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میری اور میرے خاندان کے لوگوں کو اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ کرسچن کی کوئی بھائی کی کوئی بہن کی میت ان کے خاندان کی پڑی ہوئی ہے اور ان کو کسی جگہ پہ لے کے جانا ہے، تو میں ان کو کہوں گا آئیں پاکستان کے یہ مسلمانوں کو قبرستان ہے، یہاں چلتے ہیں، یہاں تدفین کر لیتے ہیں۔ مجھے نہیں اعتراض ہے، میں نہیں مائنڈ کروں گا۔ میت ہے، میت کا احترام ہونا چاہیے۔ زمین کے اندر چلے جانا ہے، میرے باپ دادا میں چلے جانا ہے، تو یہ بھی ایک میت پڑی ہوئی ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ صرف چیز یہ ہے کہ دن بدن، روز بروز یہ جو ایک جو رویے ہیں شدت پسند، یہ ٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا بھی تمام مذاہب کی کتابوں میں پیغمبروں کے بعد اولیاء کرام تک نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان کا دشمن ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن اب حل کیا، ہم کیا حل کر اس کا سکتے ہیں؟ صرف یہی ہے کہ ہم نے ایک تو قانون کے اندر رہنا ہے باقاعدہ طور پہ، اور دوسرا ہم نے ایک دوسرے کو اویئرنیس دینی ہے۔ ہم نے ایک جو نیشن بلڈنگ کرنی ہے، ہم نے ایک انٹر کمیونٹی جو ایک ریلیشن کو آپ نے بڑھانا ہے، محبت کو جو بڑھانا ہے۔ دیکھیں، دشمن لوگ تو ہمارے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ محبت کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں؟ ہم جب کہتے ہیں کہ کرسچن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، بھائی ہمیں نہیں اعتراض کرنا چاہیے، تو ہم اسی کرسچن کے ساتھ پیار محبت کا جو رویہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ دیکھیں، اگر کسی جگہ، میں پہلے یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 100 میں سے 90 جو ہے نا غلط طریقے سے ہماری کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، مذہب کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے یہ پلان کیے جاتے ہیں پروگرام، اور میں اس چیز پہ بڑا اسٹرک ہوں۔ مجھے کوئی اس میں مجھے اس میں سے میرے اس یقین کو چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے پھر اس کا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ آپ جیسے لوگ، ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ، وہاں وہ جو لوگ جو ابھی ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ پڑھے لکھے اتنے نہ ہو سکتا ہے ان کے درمیان ابھی وہ اویئرنیس نہ ہو، محبت اتنی نہ ہو، تو ہم یہ اویئرنیس، یہ محبت، یہ جو ہم آہنگی اور یہ تعلیم، ہم اس کا سبب بنے۔ دیکھیں، ہم یہاں سے بیٹھ کے، میں مسلمان ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کے کسی بھی علاقے کو آپ نامینیٹ کریں کہ وہاں کرسچن کے لیے ایک قبرستان کے لیے جگہ چاہیے، میں کاروان فکر پلیٹ فارم پہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ پیسے اکٹھا کر کے آپ کو میں دے دوں، کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا؟ جب یہ ہم کریں گے، دنیا ہمیں کرتا ہوا دیکھے گی، وہاں کے رہنے والے لوگ دیکھیں گے، ہمارے آنے والے بچے دیکھیں گے اچھا کام کرتے ہوئے، اور پھر دیکھیں، میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرا مذہب اسلام جس پہ میں یقین کرتا ہوں، مرنے تک مجھے یقین رہے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور اللہ کی ودانیت ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اہل کتاب، اور جن میں سب سے ٹاپ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں اگر ان پہ بلیو نہ کروں، اگر میں ان کا احترام سے نام نہ لوں، میرا مذہب مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑھ کے ہمیں پھر اور کیا چیز مثال چاہیے؟ اور حقوق العباد بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہے۔ تو رانا صاحب، ہم آپ کیونکہ ہمارے بڑے بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں برطانیہ میں، ماشاءاللہ آپ کا
ہم جیسے جو چھوٹے بھائی ہیں آپ کے، ان سے زیادہ آپ کا ماشاءاللہ ایک مدبرانہ ایک رویہ کی وجہ سے آپ کی پہنچ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو آپ آگے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان کی جس میں پہچان بڑھے، جس میں عزت بڑھے، ہماری کمیونٹیز کی، ہمارے وہاں کی سرزمین کی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اگر عزت بڑھے تو ہر لحاظ سے ہمیں آگے بڑھ کے اس میں کام کرنا چاہیے. ایسٹر کو بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، ہماری جو ٹیم ہے رائٹ اینگل کی، ان کو سب کو بھی کرنا چاہیے. جی رانا صاحب آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جو معاشرے میں محبتیں بانٹتے ہیں اور کمیونٹیز کو قریب لانے کے لیے کوئی عملی خدمت سر انجام دیتے ہیں، ان کی خدمات کو حکومتی سطح پر، خواہ وہ ضلعی لیول پر ہوں، خواہ وہ صوبائی لیول پر ہوں، خواہ وہ مرکزی سطح پر ہوں، کسی بھی انداز سے ان کی خدمات کو ایکنالج کیا جانا چاہیے. اور جیسے مثال کے طور پر یہ واصف صاحب جو صاحب بھی تھے، انہوں نے بڑی ایک محبت کا بیج بویا اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کھڑے ہوئے کہ ان کا نام ایف آئی آر کے اندر آ گیا. انہوں نے اپنی زندگی اپنی داؤ پر لگا دی، اپنی عزت داؤ پر لگا دی، سب کچھ داؤ پر لگا دی. ایسے لوگوں کی ایک تو عملی کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں اور نفرتوں کا نشانہ بنتے ہیں اور نفرتوں کی گولیاں اپنے سینوں پر کھاتے ہیں، ان کی خدمات کو ایکنالج کیا جانا چاہیے ہر جگہ پر. یہ تو ایک بنیادی بات ہے. اور جس طرح قریشی صاحب ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ میرے رشتہ دار یا خاندان جو پاکستان میں ہے ان کے درمیان ہو، تو میں تو ان کو یہی کہوں گا اور وہ کریں گے. اس طرح کے جو لوگ ہوں ان کو معاشرے میں ہر جگہوں پر ان کی خدمات کو ایکنالج کیا جانا چاہیے. اچھا، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستی سطح پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو ان کو پوری کرنی چاہیے. لوگوں کے پاس اگر اس طرح کا کوئی پولیس میں کوئی واقعہ چلا جاتا ہے تو جیسے کسی کو 295 کی ایف آئی آر لے کر آپ جائیں تو وہ تو بڑی مشکل بن جاتی ہے پولیس والے کے لیے. تو ان کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ گورنمنٹ کو دیکھے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، اور اس میں کیسے اس میں سے کم لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس میں جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص پہلو جس کی طرف میں آخر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ سمندری میں یا جس جگہ پر یہ رونما ہوا اور وہاں پر لوگ کم پڑھے لکھے تھے یا شاید نہیں پڑھے لکھے تھے، لیکن اس واقعے کا تعلق جیسے ابھی کہہ رہے تھے قریشی صاحب کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں بتانا چاہیے. ایک طرف تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محبت پھیلاتے ہیں اور کوئی ڈھنگ کی بات کرتے ہیں کہ لوگ پیار محبت سے رہیں. دوسری طرف وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی تگ و دو سے اور محنت کر کے کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معاشرے میں لوگوں کے درمیان فشار پیدا ہو، لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہو اور لڑائی جھگڑا بنے. تو اس لیے تعلیم کا اور علم کا جائز استعمال اور ایسے پڑھے لکھے لوگ اور ایسے سمجھدار لوگ، ان کی بات کو سنا جانا چاہیے اور ان کو ہر طریقے سے پبلش ہونا چاہیے. اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے، پاکستان میں بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، اس کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایسی سٹوریز، ایسی چیزیں جو پازیٹیو سٹوریز ہیں وہ لوگوں کو بھی سنایا کریں. مجھے بڑا ویسے دکھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایک واقعہ کہ ساہیوال کے قریب وہاں پر جو گاؤں کے نمبردار اور بڑے چودھری صاحب ہیں، انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنی کافی زمین ایک کالونی بنا دی کیونکہ وہ ساہیوال کے قریب مین روڈ پر تھی، لیکن انہوں نے کرسچنز کو 5 مرلے زمین فری دی اور پھر ان کو چرچ کے لیے 1 کنال کی جگہ دی. وہاں پر 30-40 لاکھ روپے میں وہ چرچ بنا کر دیا اور کافی انہوں نے اچھا کام کیا وہاں پر. لیکن اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان لوگ ان سے ناراض بھی. انہوں نے کہا جی آپ نے مسجد کو تو 5 لاکھ دیا اور کرسچن کے چرچ پر آپ نے 20 لاکھ لگا دیا. انہوں نے کہا یار آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ تو اکٹھا کر کے لگا سکتے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، بلکہ آپ بھی ان کی کریں. لیکن لوگ ان سے ناراض بھی ہوئے، لیکن انہوں نے یہ جرات کا مظاہرہ کیا. لیکن اب وہاں کے کرسچن، وہاں کے مسلمان ان کو بڑے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان کے میڈیا میں کبھی اس طرح کی خبر نہیں آئے گی، وہ اس طرح کی خبر نہیں سناتے. میرا خیال ہے کہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ ہم اپنے خدا نے ہمیں جو لکھنے پڑھنے کی، جو قریشی صاحب نے جو کہا، جو لکھنے پڑھنے کی جن کو صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ خدا کے واسطے نفرتوں کے پیغام دنیا میں پھیلانے کی بجائے کسی طریقے سے محبت کے پیغام پھیلائیں اور ظالم کو ظالم کہیں، لیکن ظالم کو
کس طریقے سے ہم محبت کرنے والا بنا سکتے ہیں، اس کی زندگی کو کس طریقے سے بدل سکتے ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہیے. ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ظلم سے نفرت کرنی چاہیے، ظالم سے محبت کر کے اس کو ظلم کرنے سے روکنے کے لیے اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو رانا صاحب. قریش صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں دیکھو نا، رانا صاحب نے میڈیا کی بات کی، تو میں اس کے پروگرام کے کلوز پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کا ماشاء اللہ رائٹ اینگل کی ٹیم ہے، آپ کا جو ڈبلیو ویب ٹی وی ہے، سائمن صاحب ہیں، آپ ایسٹر ہیں، تو یہ دونوں مذہب اگر اکٹھے ہو کے ہمارے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اگر ہم بجائے سے کہ وہ خبریں شیئر کریں کہ جو کہ پلانٹڈ کی جاتی ہیں، جو کہ ہمارے درمیان میں ریٹ پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ہم یہ شو کریں کہ ہم نے انٹرفیس کمیونٹی کا پروگرام رکھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر ملنے کے لیے گئے، ہم نے ایک دوسرے کو گفٹ دیے، ہم دوستوں کے مسائل حل کرنے کے لیے گئے. اس شخص کا نام رانا صاحب نے خود ایڈمٹ کیا کہ جس نے 20 لاکھ روپے دے کے وہاں ایک کالونی تک بنا دی، 5 محلے کے بنا دی، اس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا. جی بالکل. اس کو پورٹریٹ کوئی نہیں کرے گا. وہ کرسچین جو پاکستانی کی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اس کے مشکل وقت میں، اس کو پورٹریٹ کوئی نہیں کرے گا. جی بالکل. تو یہ ہماری پھر کمی ہے. اس کمی کا جو حل ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. آئیے آج کے بعد رانا صاحب کے ساتھ مل کے ہم ایسے پروگرام کرنے شروع کریں جس میں دنیا یہ دیکھے کہ یہ دو مذاہب جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے کوئی جو مخالف ہے وہ گزر سکتا ہے ان کے درمیان میں سے. تو لوگ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، ہماری مثال دینا شروع کر دیں گے. اور دس از دا رائٹ تھنگ. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نسل کو، اپنے پاکستان کو، اپنی قوم کو، اپنے قانون کو یہ دکھانا ہے کہ ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیار کر کے بہتر طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت دے کے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے میڈیا اور پلس سوشل میڈیا آئیں مل کے استعمال کرتے ہیں. اور یہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس سے پہلے کہ یہ بڑا مسئلہ بن جائے، پہنچ کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے اس مسئلے کو جا کے حل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تھینک یو ویری مچ قریش صاحب. اس بحث کو سمیٹتے ہوئے آج رائٹ اینگل کے پلیٹ فارم سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جب بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی قبر میں دفنانا چاہیے یا نہیں دفنانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں انٹالرنس کیوں ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کیوں نہیں سکتے، برداشت کیوں نہیں کر سکتے. تو بجائے اس کے کہ آپس میں لڑتے رہنے کی بجائے اور یا مسائل کا انکار کرنے کی بجائے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے جو سب سے بڑے دشمن اس وقت پاکستان میں ہے، جہالت اور غربت، ان کے خلاف جنگ کا اعلان کریں بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو رگیدتے رہیں. سارے سننے والوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانی لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کریں. اور ہم اس کے بعد آپ کو کلپ نیچے نظر آ رہا ہوگا جس میں آپ ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں، اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں اور سجیشن دے سکتے ہیں کہ مزید کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جن کو ہم آئندہ پروگرام میں شامل کریں. تھینک یو ویری مچ.